आहल तैयार होकर नीचे आया। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट बहुत ही खिल रही थी इसके कसरती जिस्म पर। नाश्ता करने के बाद आहल बाहर आया, जहाँ पर ठंडी पुरनूर फ़िज़ा ने इसका इस्तकबाल किया। माली बाबा पानी देने में मसरूफ़ थे। चिड़ियों की चहचहाहट सुनने पर मजबूर कर रही थी। रंग बिरंगे फूल हर जानब भरे थे। आहल को ये मंजर बहुत ही भला लग रहा था। बरीरा हाँफती कांपती रिस्ट वॉच हाथ में पहनते हुए बाहर आई। सामने आहल को देख कर इसको थोड़ा सुकून मिला। भाई, बरीरा ने आहल को आवाज़ दी। आहल ने नज़रें बरीरा की जानब मरकूज़ की। हल्के सी ग्रीन कलर के सूट में बरीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग स्टॉल गले में मफलर की तरह बांधे हुए थी। काली स्याह आंख में काजल की लकीर गजब ढा रही थी। आहल शाह अफंदी जानता था इसकी बहन बहुत खूबसूरत है। हाँ चलो। आहल गाड़ी का दरवाज़ा खोलता सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट बांध गया। बरीरा को पीछे का दरवाज़ा खोलता देखकर आहल फौरन बोला, आगे आकर बैठो। आहल दो टोक लहजे में बोला, बरीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आहल ने भी कहा, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो वो पीछे अच्छा कहती हुई आगे आकर बैठ गई। बरीरा ने फ़ौरन हुक्म की तमील की। मैडम जी किराया। कंडक्टर सामने खड़ा किराए की मांग कर रहा था। मर्श अपनी सोचों से बाहर आई। बैग में यहाँ वहाँ हाथ मारा, कुछ सुर्ख सुर्ख चंद नोट इसके हाथ में आए। मर्श ने जल्दी से इन नोटों को कंडक्टर के हाथ में पकड़ाया। ब्लैक चमचमाती गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रुकी। बरीरा गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर उतरी। थैंक्स। बरीरा मुस्कुराती हुई आहल को थैंक्स बोलती लोगों की भीड़ में गुम हो गई। आहल को मुसलसल फ़ारस की कॉल आ रही थी, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से कॉल सुन नहीं पा रहा था। आहल गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला और फ़ारस को कॉल मिलाने लगा। आखिरकार सफ़र तमाम हुआ। मर्श लोगों के हजूम से बजती बस से नीचे उतरी। यार वो कौन है? अरीशा मोमो से इंसाफ करती हुई बोली। कौन? समरा ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाईं। सामने देखो। अरीशा चाय का मग टेबल पर रखते हुए हाथ की उंगली से इशारा करते हुए बोली। हाँ यार, पता नहीं कौन, लेकिन क्या स्मार्टनेस है। समरा आहल को नज़रों के हिसार में लेते हुए कमेंट पास की। आई थिंक ये मर्श आज नहीं आने वाली, अरीशा मुंह बनाती हुई बोली। मर्श अपनी ही धुन में चलती हुई सामने से आ रही थी। हाँ अम्मी, ज़रूर खा लूँगी, प्लीज़ आप परेशान ना हो। ठीक है, नाश्ता भी कर लूँगी। मर्श फ़ायज़ा बेगम की नसीहत सुनने में मगन अपनी धुन में चली आ रही थी। आहल को देखकर लोग तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते थे। कुछ लड़कियां तो ग्रुप की टोली बनाकर आहल की तारीफ़ के कसीदे पढ़ने में मगन थीं। ठीक है, आ रहा हूँ। आहल मोबाइल पर फ़ारस से बात करता हुआ बोला। मर्श की चीख इतनी तेज़ थी कि आते जाते लोगों की नज़र इस पर पड़ रही थी। आहल की नज़रों के सामने वही बुरी आंखें थीं, जो वो लम्हे के 1000वें हिस्से में भी पहचान सकता था। मर्श ने नज़रें उठाकर देखा, वही प्राउडली बंदा सामने था। आहल मर्श को बाजों से पकड़े हुए था। मर्श एक झटके से खुद को छुड़ाती पीछे को हटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। अपनी हद में रहो मिस्टर, समझते क्या हो? तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और हमारी गाड़ी पर कब्ज़ा कर लिया तुमने। आज के बाद अगर तुम मुझे इस कॉलेज में दोबारा दिखे तो धक्के देकर बाहर निकलवा दूँगी। मर्श के मुंह में जो जो अल्फाज आए मुंह से फूट दिया। इसके लिए भी अंदाज़ा न हो सका कि मुकाबिल कौन है। हद में आप रहिए मैडम, वरना मैं सारी हदूदें पार कर दूंगा। आहल गुस्से में मर्श का बाजू एक बार फिर से दबोचते हुए बोला। सिमरा और अरीशा की नज़र सामने मर्श पर पड़ी, जो इस वक्त सख्त गुस्से में थी। वो दोनों दौड़ती हुई मर्श के करीब आईं। चलो यहाँ से, सिमरा मर्श का हाथ पकड़ते हुए बोली। चुप रहो तुम दोनों, ऐसे लोगों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। मर्श आहल शाह अफंदी की आंखों में आंखें डाले हुए बोली। अगर तुम मुझे इस कॉलेज में कभी नज़र आए तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। आहल का कहका बेसाख्ता था। मुझे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे कोई जोक बहुत पसंद आया, आहल ने हंसते हुए कहा, और वापस मुड़ते हुए कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कार स्टार्ट की। अभी लोगों का हजूम वैसे का वैसा ही था। आहल ने कार आगे बढ़ाकर मुर्श के पास रोकी। शीशा नीचे करते हुए तंजिया मुस्कुराकर नज़रें मुर्श पर मरकूज़ कीं। मुर्श कार के इतने करीब थी कि आहल की आवाज़ बखूबी सुन सकती थी। नज़रों से कत्ल करने वाले का हर कत्ल कबूल है।
سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے آگے نکل گیا۔ پاس رہ کر بھی ہمیشہ وہ بہت دور ملا۔ اس کا انداز تغافل تھا خداؤں جیسا۔ بریرہ بہت نروس تھی کیونکہ آج کالج کا فرسٹ ڈے تھا۔ ہر کسی سے انجان، نہ ہی کوئی فرینڈ۔ وہ کلاس میں بیٹھی آتے جاتے لوگوں کا ہجوم دیکھ رہی تھی۔ بریرہ کی خوبصورتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سب کے لیے یہ سب بہت ٹف تھا۔ فارس آخرکار تھک ہار کر آفس خود چلا گیا۔ بہت ہی غصے میں آہل کی راہ دیکھنے لگا۔ آہل شاہ افندی کی بلیک چمچماتی ہوئی گاڑی 8 منزلہ عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی ایڈ گروپس آف کی کمپنی لوگوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، جس کی شہرت ہر ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر آہل شاہ افندی باہر آیا۔ آہل کو اپنا ہر کام زیادہ تر خود کرنے کی عادت تھی۔ ڈرائیور، نوکر سب بہت کم تھا اس کی گڈ بکس میں۔ آہل لمبے لمبے ڈگ برتا آفس میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر۔ سبھی اسٹاف ممبر ادب سے کھڑے ہو گئے کیونکہ اپنے باس کی سخت طبیعت سے سبھی واقف تھے۔ گڈ مارننگ، آہل سر کو ہلکا سا سرزنش کرتا ہوا بولا۔ اپنی کیبن میں داخل ہوتے ہی سامنے فارس کا غصے سے لال چہرہ نظر آیا۔ آہل کچھ پل فارس کو دیکھتا رہا۔ فارس ٹکٹکی باندھے آہل کو دیکھ رہا تھا۔ فارس تو کب آیا یار؟ آہل نے مسکرا کر بات سنبھالنی چاہی۔ کون میں؟ فارس شہادت کی انگلی اپنی طرف مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ظاہر ہے تو ہی، کیوں یہاں کوئی اور بھی ہے کیا؟ آہل اپنی بلیک کوٹ اتار کر چیئر پر ٹکاتا ہوا بولا۔ فارس آئی ایم سوری، ایک پرابلم میں پھنس گیا تھا۔ آہل معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ آہل تو مجھے ایک دفعہ بتا تو دیتا یار، میں وہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا تھا، تو ایک کال تو کر سکتا تھا یار۔ بتایا تو ہے پرابلم میں پھنس گیا تھا، ایک بدتمیز لڑکی سے ٹکر ہو گئی تھی۔ آہل نے ایک بار پھر سے اپنی صفائی پیش کی۔ یہ فائلز دینی تھیں تجھے، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں آفس آنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فارس نے ناراضگی سے کہا۔ رک میں چائے منگواتا ہوں، پھر ٹھنڈا ہوگا تو۔ آہل کال کردہ پیون کو 2 کپ چائے لانے کے لیے کہا اور ایک بار پھر سے فارس کی طرف متوجہ ہوا۔ کس لڑکی سے ٹکر ہوئی تھی؟ فارس کا موڈ اب تھوڑا بہتر ہو گیا تھا، اس لیے اب اسے اتنا اہم سوال یاد آیا تھا۔ پتہ نہیں ہے، تو جانتا نہیں؟ آہل ابھی اس بدتمیز لڑکی کے بارے میں کچھ بولتا، باہر سے دستک کی آواز آئی۔ یس کم ان۔ اندر سے اجازت آئی۔ پیون ٹرے میں چائے کا 2 کپ لیے داخل ہوا۔ پیون کو آتا دیکھ کر ان دونوں کے بیچ مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کا ہجوم ہٹا۔ مرش اپنا بیگ اٹھاتی سمرا اور عریشہ کے ساتھ سیڑھیاں عبور کرتی کلاس میں داخل ہوئی۔ کچھ اسٹوڈنٹس نیچے ہونے والے تماشے کو دیکھ نہیں پائے کلاس میں ہونے کی وجہ سے۔ مرش نے شکر ادا کیا۔ وہ تینوں چلتی ہوئی اپنی جگہوں پر براجمان ہوئیں۔ ویسے مرش تم نے اچھی خاصی انسلٹ کر دی بیچارے کی، عریشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ مرش نے جانچتی نظروں سے عریشہ کو دیکھا۔ یار ویسے ہی کہہ رہی ہوں، لیکن قسم سے سمارٹنیس کی کیا غضب کی تھی۔ عریشہ اہل کا شفاف چہرہ سوچتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، اگر میرے بس میں ہوتا تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ بدتمیز باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا، تھپڑ لگاتی میں اسے 2-4، 1-2 لفظ اور بولتا۔ مرش کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ سمر کے کچھ یاد آنے پر اس نے مرش کو مخاطب کیا۔ یار تم نے یہ کیوں کہا؟ کل ہماری گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی کہ وہ تمہیں فالو کر رہا ہے۔ سمرا نے تنبیہ کی۔ وہ ہوئی نہیں تھی، مجھے یہ پلان لگ رہا ہے، مرش نے سر جھٹکتے ہوئے بتایا۔ انفیکٹ یار یہ مجھے اچھے خاندان کا لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے غلطی سے ہوئی ہو۔ چھوڑو یار، تم لوگ ایک ہی ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہو، مرش چڑچڑاتے ہوئے بولی۔ بریرہ ان لڑکیوں کی باتیں سننے میں مگن تھی، اسے ان لڑکیوں کی باتیں سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہلکے سے مسکرائی اور پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ 3 لڑکیاں بات کرنے میں مصروف تھیں۔ مرش کی نظر اچانک بریرہ کی طرف گئی۔ یار وہ کون ہے؟ مرش کے سوال پر سمرا اور عریشہ نے بھی بریرہ کو آنکھوں کے حصار میں لیا۔ شاید نیو اسٹوڈنٹ ہے، سمرا نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ عریشہ جلد از جلد بریرہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ رکو، مرش نے ہاتھ پکڑ کر اس کو رکنے کا کہا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد چلیں گے۔ عریشہ برا سا منہ بناتی ہوئی بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ میم،
مس روشنا کے کلاس میں داخل ہوتے ہی سارے اسٹوڈنٹ ادب سے کھڑے ہوئے۔ مس روشنا نے بیٹھنے کے لیے انہیں سٹ ڈاؤن کہا۔ گڈ مارننگ، مس روشنا نے فریش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اردو کی کتاب میں کچھ پڑھانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، ان کی نظریں بالکل سامنے بیٹھی مش پر گئیں، جو کہ اس وقت خسر پسر کرنے میں مگن تھی۔ چوئنگم منہ میں چباتی کسی معصوم گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مش سرفراز احمد، مش کو اپنا نام بلاتا ہوا کوئی لگا۔ اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی۔ سبھی اسٹوڈنٹ مش کے چہرے پر ٹکٹکی باندھے ایک ٹک دیکھ رہے تھے۔ مس روشنا نے حکم کیا، اسٹینڈ اپ۔ مس چوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کیا کھا رہی ہیں آپ؟ مس روشنا نے مش کے چلتے ہوئے منہ کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایکچولی وہ میں کچھ بھی نہیں۔ مش کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سمرا عریشہ کتاب منہ میں گھسائے کھی کرنے میں مصروف تھیں۔ مش حواس باختہ کچھ بامعنی لفظ بول کر رہ گئی۔ مس روشنا کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اگر آپ کو کلاس میں رہنا ہے تو پلیز اپنی بچوں جیسی حرکتیں بند کر دیں۔ مس روشنا شاید آج اچھی خاصی مش کو سنانے کے موڈ میں تھیں۔ آئی ایم سوری میم، مش رو دینے کو تھی۔ اوکے بٹ نیکسٹ ٹائم یو کیئرفل۔ پوری کلاس میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مسز آفاق باہر کھڑی اجازت طلب نظروں سے اہل کو دیکھ رہی تھیں۔ مے آئی کم ان سر؟ السلام علیکم سر، آپ کی ایک فائل پر سگنیچر چاہیے تھے۔ وہ پروجیکٹ تیار کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ویک آپ کی ہمدان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے۔ آہل نے سگنیچر کرتے ہوئے کچھ سوالات بھی کیے، جن کا جواب مسز آفاق نے بخوبی دیا۔ ویل ڈن۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ان کی تعریف کی۔ اہل کی مسکراہٹ ان کے لیے حیرت زدہ تھی۔ بہت کم ہی آہل افندی مسکراتا تھا۔ مسز آفاق فائل اٹھائے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ یہ لیں چائے۔ فائزہ بیگم چائے کا کپ تھماتی بیڈ کے کچھ فاصلے پر بیٹھی سرفراز صاحب سے مخاطب ہوئیں۔ مش کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ پوری زندگی پڑھانا ہی ہے یا آگے بھی کچھ سوچا ہوا ہے؟ فائزہ بیگم کی بات سن سرفراز صاحب کچھ سوچتے ہوئے مسکرائے اور پرسکون لہجے میں بولے، مش ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کتنی منتوں کے بعد رب نے اسے ہماری جھولی میں ڈالا ہے۔ ابھی اپنی بیٹی کی خواہشات پوری کروں گا۔ وہ MSc میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں۔ سرفراز صاحب مش کی خواہشات کے بارے میں بتاتے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، فائزہ بیگم دو ٹوک لہجے میں بولیں۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کو رخصت ہو جائیں اچھا ہے، ان کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی۔ وہ تو جیسے آج ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ابھی فائزہ، ابھی تمہاری بیٹی کی عمر ہی کیا ہے؟ اس کے اندر ابھی بہت ہی بچپنا ہے۔ سرفراز صاحب اپنی بیٹی کی حرکتیں سوچ کر مسکراتے ہوئے بولے، کچھ بھی ہو جلد ہی کوئی فیصلہ کیجیے۔ اولاد جب بڑی ہو جائے ماں باپ کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں۔ فائزہ بیگم کہتی چائے کا کپ اٹھائے کچن کی راہ لی۔ کلاس ختم ہوتے ہی سبھی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر چلے گئے، کچھ کلاس میں ہی بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ ہائے، وہ تینوں بریرہ کے سر پر موجود تھیں۔ ہیلو، بریرہ مسکراتی ہوئی جواب دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مش بریرہ کو یوں مخاطب کی جیسے کوئی پرانی جان پہچان ہو۔ بریرہ جاوید۔ شاہ افندی، بریرہ نے جھٹ سے اپنا نام بتایا۔ اور آپ لوگوں کا؟ عریشہ جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ میں عریشہ عباد اور یہ میری فرینڈ مش سرفراز احمد اور سمرا نعمان۔ ہماری ایک اور فرینڈ ہے زارا عباس، لیکن کل اس کا برتھ ڈے ہے اس لیے وہ آج نہیں آئی۔ اچھا، بریرہ کو یہ نٹکھٹ لڑکیاں کافی اچھی لگی تھیں۔ تمہارا نیا ایڈمیشن ہے کیا؟ سمرا کے سوال سے بریرہ کو ہنسی آ گئی۔ جی میرا نیو ایڈمیشن ہے۔ ایکچولی آئی لیوڈ ان لندن، بٹ وہاں سے پڑھائی کمپلیٹ کر کے واپس آ گئی۔ مجھے اردو پڑھنے کا بہت شوق تھا تو یہاں لے لیا اردو کی کلاس کے لیے۔ بریرہ نے اپنی بات ختم کی۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد تینوں کی بریرہ سے اچھی بانڈنگ ہو چکی تھی۔ مش ریسٹ واچ پر دیکھتے ہوئے بولی، یار ٹائم کافی ہو گیا ہے، اب چلنا چاہیے۔ سمرا اور عریشہ نے ہاں میں ہاں ملائی۔ تم بھی کیوں نہیں آتی؟ کل ایک چھوٹی سی پارٹی ہے۔ عریشہ نے بھی انوائٹ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہاں یار پلیز آنا۔ ارے نہیں، پھر کبھی، ابھی آپ لوگ جائیں، لیٹ ہو رہا ہے۔ بریرہ کو انکار کرنے کا کافی اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ تینوں ہاتھ ہلاتی کلاس سے باہر چلی گئیں۔ پھر ملیں گے، بائے، سی یو۔ مسٹر شہروز، مارکیٹ میں اپنا مارجر رکھنا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آہل کی اس وقت میٹنگ اس وقت کسی خاص معاملے پر ہو رہی تھی۔
فارس سامنے والی کرسی پر بیٹھا اپنے دوست کی صلاحیت کو نظر بھر کے دیکھا۔ خدا نے ہر چیز سے اہل کو نوازا تھا۔ خوبصورت دل جو دنیا کے لیے تو نہیں لیکن ہاں فارس کے لیے ضرور تھا۔ ہر آسائش سے بھرپور۔ فارس کی صلاحیت بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اہل کے بہت اصرار کرنے پہ بھی فارس اہل کے آفس میں جاب کرنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ شاید وہ دوست کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ دیکھیے مسٹر اہل، ہمارا پروفٹ 10% کم ہوگا اور ہمارا نقصان ہوگا۔ مسٹر شہروز، پیسے کے پیچھے بھاگنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اوکے فائن، ہمیں آپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ اہل غصے سے کہتا سب کچھ چھوڑ کر میٹنگ روم سے باہر آیا۔ انتہائی غصے کے عالم میں اپنے کیبن میں آتے ہوئے اہل نے ٹیبل پر ہاتھ کے ذریعے ایک کک ماری اور چیئر پر براجمان ہوا۔ فارس نے اہل کو پیچھے سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بلایا۔ یار اہل، چھوڑو اس شہروز کو، گھٹیا انسان 10% کے لیے مرا جا رہا ہے اور ویسے بھی نقصان اس کے بزنس کا ہوگا، انسلٹ اس کی ہوگی، ہماری نہیں۔ فارس اہل کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے اہل کے غصے کو کم کرنے کی جوڑ توڑ کوشش کر رہا تھا۔ بریرا کلاس روم سے باہر آئی، کیفے میں بیٹھ کر اہل کا انتظار کرنے لگی۔ کافی کا آرڈر کر کے بریرا موبائل میں مگن ہو گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بریرا نے تھک ہار کر اہل کو کال کی۔ ہیلو بھائی، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرا کالج کب کا آف ہو چکا۔ بریرا نان اسٹاپ بولتی گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا دوسری جانب کون اس صحرا کے سحر میں گرفتار ہو رہا ہے۔ بھائی، کوئی رسپانس نہ ملنے پر بریرا نے ایک بار پھر سے اہل کو پکارا۔ ایکچولی اہل کچھ کام سے باہر گیا ہے، موبائل آفس میں ہی بھول گیا ہے۔ سوری، میں سمجھی بھائی، آپ پلیز بھائی سے کہہ دیں میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ بریرا کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا۔ بریرا نے جلدی جلدی بات ختم کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔